बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफ्तर अली। नाजरीन, अमन का दुश्मन भारत अपने ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। अफगानिस्तान में बुरी तरह जलील होकर दुम दबाकर भागने के बाद अब भारत बलूचिस्तान में अपने घटिया अज़ाम की तकमील करने जा रहा है। वजीर आजम का नाराज बलोचों के साथ बातचीत करने के ऐलान के बाद यूं लगता है जैसे भारत में खुलबली मच गई है। दहशतगर्द मूदी रियासत को अफगानिस्तान के बाद अब बलूचिस्तान से भी इबरतनाक शिकस्त नजर आ रही है। ताहम अमन मुआहदे में रुकावट डालने के लिए भारत गीदड़ का किरदार अदा कर रहा है। इसका मुंह बोलता सबूत आज बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला है। आप इसको किस नुक्ते नजर से देखेंगे? हमने पहले ही नाराज बलोचों से अपील की थी कि खुदारा भारत के घटिया अज़ाम के शिकंजे में ना आए। दहशतगर्द मूदी रियासत आप लोगों को पाक सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। हमने कई सबूत पेश किए, भारत का मकरूज चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब किया और आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि हमने जो कहा वो हकीकत था। अमन के देरीना दुश्मन भारत की जानिब से एक बार फिर छुपकर वार किया गया है। रसनी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को बारूदी सुरंग के जरिए निशाना बनाया गया। पाक फौज के कैप्टन और सिपाही शहीद हुए और वो अपने फराइज की अंजामदही कर रहे थे। बुज़दिलाना हमले बलूचिस्तान के अमन को सबूताज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन के खिलाफ ऐसी मजमूम कार्रवाइयों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सुर्खियां खून में डूबी हैं सब अखबारों की। आज के दिन कोई अखबार न देखा जाए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी सरवर मुनीर राव साहब। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए वजीर आजम ने नाराज बलोचों से बातचीत करने का फैसला किया था, जिस पर भारत को बड़ी आग लगी थी और आज बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला हो गया है। क्या समझते हैं इस हमले की कड़ी कहां जाकर मिल रही है? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से बड़े नुमायां हैं। एक है जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और जो इंडिया का किरदार है, और तीसरा पॉइंट भी है जो नाराज एलिमेंट्स हैं उनसे गुफ्तगू का। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि अल्टीमेटली किसी भी मसले को हल करने का राज गुफ्तगू में पोशीदा है। आप सारी उम्र जंगें करते रहें, आपको अल्टीमेटली टेबल पे आना होता है। रीसेंट जो अफगान अमेरिका वार है या जो भी इंसर्जेंसी कह लें, कुछ भी आप इसको नाम दें, तो अमेरिका को भी 22 साल जंग के बाद भी कतर में और इर्द गिर्द दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर उन्होंने कोशिश की कि हम अफगान मसले को टेबल पे बैठ के हल करें। तो 22 साल में अरब हा डॉलर और हजार हा जानों के नुकसान के बाद भी टेबल पे आए, और जब नियति से टेबल पर नहीं आया अमेरिका, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि अमेरिका को सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा और अफगानिस्तान is again an open place। क्या शेप होता है तो तारीख बताएगी। दूसरा पहलू जो आपका है वो ये है कि बलूचिस्तान का कई 100 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है और बलूचिस्तान इज रिच इन मिनरल्स, और ये मादनी दौलत के एतबार से दुनिया का अमीर तरीन इलाका शुमार किया जाता है। ऑयल डिपॉजिट है, गैस डिपॉजिट्स है, मोलिब्डेनम है, यहाँ कॉपर है, यहाँ इवन गोल्ड है। तो बहुत सी चीजें एक्सप्लोर हो चुकी हैं, फर्दर होनी है। तो सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया भर की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर अवेयर ऑफ के बलूचिस्तान इज ए गोल्ड माइन फॉर द फ्यूचर ऑफ मिनरल डेवलपमेंट। तो देयर आर नंबर ऑफ इंटरेस्ट, और इंडिया भी उनका पार्ट बनता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडियन रिलेशंस एक बड़ी तवील तारीख है जो एक अलग बहस का तकाजा रखती है। और इंडिया ने दिल से चूंकि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट जो है वो कभी भी पीसफुल रेजोल्यूशन इश्यूज के नहीं चाहती, क्योंकि वो फेनेटिक गवर्नमेंट है। तो वो कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान को डिस्टर्ब करें, और गवादर पोर्ट के बनने के बाद या सी पैक के एक्टिव होने से इंडिया को पता है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और ट्रेड वाइज दुनिया का लीडिंग कंट्री बन सकता है। और चाइना के साथ चूंकि हमारा बॉर्डर है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, तो पाकिस्तान और चीन दोनों मिलके जब
اکنامک ڈیولپمنٹ کریں گے تو ریجنل ہیجمنی ان کی بنے گی, دوسرے نہیں آئیں گے. تو انڈیا اس سے خوف زدہ ہے, اور امریکنز بھی اور یورپین کنٹریز کی اکثریت بھی انڈیا کو, چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو انسرجنسیز بلوچستان میں ہوتی ہیں, جو کارروائیاں ہوتی ہیں, اٹس ناٹ اے ہڈن سیکرٹ ایٹ آل, اٹس اوپن ریٹن آن دا وال کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو ایسے لوگ جو ورغلائے گئے ہیں یا کسی ذاتی انتقام کی وجہ سے گروپوں میں تقسیم ہو گئے, کیونکہ بلوچستان از اے ٹرائبل ایریا, ہر ٹرائبل کا ایک لیڈر ہے, تو اس ٹرائب کے لیڈرز کے آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل پروپیگنڈا اور خاص طور پر انڈین اور را کا پروپیگنڈا, ان کے آپس کے اختلافات میں اگر علیحدگی ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ پاکستان کے خلاف شمار کرتے ہیں. تو اس لیے ایسی دعوت دینا, یہ گوادر میں تقریر کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے ان کو یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, جس سے گڈ سائن, اور بات چیت ہونی چاہیے. راؤ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک اور اہم معاملے پر آپ کی رائے جانیں گے. دوسری جانب افغانستان کے معاملے پر بھی ہمارے کپتان عمران خان نے کمر کس لی ہے. پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن خطے کے لیے اہم ہے, وہاں پرامن سیاسی حل کے خواہاں ہیں. مزید کیا کہا, آئیے آپ کو سناتے ہیں. We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan so that our connectivity through Afghanistan for both the countries would be mutually beneficial for all of us. For the business community, it will raise the standard of living of both the countries. وزیر اعظم کا موقف آپ نے سنا. ناظرین, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ افغانستان کے استحکام اور سلامتی کے مسئلے پر پاکستان جلد ایک خصوصی کانفرنس کی میزبانی کرے گا. وزیر اعظم عمران خان نے آج افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی سے فون پر گفتگو کی. مجوزہ کانفرنس میں حامد کرزئی اور ان سمیت اہم ترین افغان قیادت کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے. امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس اہم پیش رفت کے نتیجے میں افغانستان کے مسائل کے حل کی نئی امید جاگے گی. ادھر دوسری جانب امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک محفوظ افغانستان چاہتے ہیں. سرور منیر راؤ صاحب آپ کی جانب آئیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ افغانستان پر کمر کس لی ہے, حل کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانفرنس کتنی کامیاب ثابت ہوگی اور اس کے بعد خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے, اٹ از ویری ارلی ٹو سے کہ اس کانفرنس کے اثرات کیا ہوں گے. ابھی تو it is in the initial stage, offering stage. حامد کرزئی is the person جس نے افغانستان کو امریکن اکوپیشن کے بعد ویری افیکٹولی رول کیا, اور اس کو جہاز بھی امریکہ دیا کرتا تھا, اور اس کو سوشل پروٹیکشن بھی, اس کے فائنانسز بھی سارے, اور he was at that time a proxy of American ان افغانستان. تو حامد کرزئی صاحب کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا کویسچنیبل ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے. ایک زمانہ تھا کہ یہ کوئٹہ میں بھی رہے امریکی اکوپیشن سے پہلے افغانستان پر, اور پاکستان کے مہاجر بھی رہے, پشاور میں بھی رہے, اسلام آباد بھی رہے, تو پاکستان کے یہ فرینڈ تصور ہوتے تھے. دین ہی ہیڈ اے ڈیل ود امریکہ, اور فارن کوالیفائڈ ہے, بہت اچھا بولتے ہیں, ویری آرٹیکولیٹ. تو انہوں نے سال سال امریکن انٹرسٹ کو افغانستان میں واچ کیا, اور بلکہ اینٹی پاکستان پالیسیز میں بھی وہ لیڈ کیا کرتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ جیسے لیڈرشپ ملکوں اور جو ان کو استعمال کرنے کے بعد اپنے انٹرسٹ نہ ہو تو سب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے, جیسے پہلے بھی افغانستان سے جاتے ہوئے کیا اور اب بھی کیا. تو حامد کرزئی کو اب جو جھٹکا لگا ہے تو اس کے اندر افغانیت اور نیشنلزم یقیناً ہے, اندر موجود ہوگا. اور اس کے بعد اشرف غنی کی اقتدار رہا تو وہ سائیڈ لائن رہا, اس کو کسی نے نہیں پوچھا, تو اب وہ دوبارہ ابھر کے آئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو اس وقت افیکٹو پاور افغانستان میں ہے وہ کرزئی نہیں ہے. کرزئی از, میں یہ تو نہیں کہتا ہی از نان اینٹی, لیکن ایک ایریا, ایک گروپ, ایک سوچ کا وہ مالک ضرور ہے, اور ٹیبل ٹاک کا ماسٹر ہے. تو اشرف غنی تو سٹل اس وقت اپوزیشن میں شمار ہو رہا ہے طالبان کی, تو مے بی کہ کرزئی کوئی انر طالبان گروپ میں کسی
کی مدد کر سکے، اس لیے اس سے ملنے میں کوئی حرج نہیں. اور جب آپ پیس چاہتے ہیں اپنے بارڈر پہ، تو پاکستان نے یا عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم نے جو یہ سٹیپ اٹھایا ہے، اٹ از کمینڈیبل، اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ مخالفین کو ٹیبل پہ لا کے اور خاص طور پر ہمسایہ ملک کو پیس کرنے کے لیے یہ ایک اچھا اومن اور ایک اچھا قدم ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کو میں ابھی اس وقت نہ تو پریڈکٹ کر سکتا ہوں، نہ انالیسس کر سکتا ہوں، کیونکہ افغان کی صورتحال نہ صرف فلوئڈ ہے بلکہ ووٹائل بھی ہے، اور نو ون نوز کہ یہ کس طرف جاتی ہے، جبکہ اسپیشلی امریکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا ہے. لیکن امریکن یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ اور فیوچر عزائم میں اس نے جو سرنگس بنائی ہیں، انڈر ٹیبل جو چیزیں طے کی ہیں، وہ سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے. اس لیے اس کانفرنس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، ابھی کوئی اس میں پازیٹیو آؤٹ کم مجھے فوری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن ٹیبل پہ بیٹھ جانے سے یہ ضرور ہے کہ اگر کرزئی آ جاتا ہے، کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں، اور کوئی افغانستان میں پیس یا ایک ایسا سیٹلمنٹ ہو کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ بن جائے جس میں کرزئی بھی شامل ہو، اشرف غنی یا اس کا کوئی نامینی ہو، اور جو شمالی اتحاد ہے اس کا کوئی نامینی ہو، طالبان کا ہو، تو یہ ایک اچھی سوچ ہے اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی بہتر راستہ نکالے. لیکن میٹنگ بلانا ایک اچھا عمل ہے. بہت شکریہ سرور منیر راؤ صاحب آپ کی اس قیمتی رائے کا. ناظرین، امید ہے کہ ہمارے کپتان عمران خان کی پالیسیز اور عہد و پیمان سے متاثر ہو کر ناراض بلوچ خود مودی کے ایجنٹس کو اپنی سرزمین سے مار بھگائیں گے. مشکلات اور امتحانات کی شام اب ڈھلنے کو ہے. اب ایک ایسا سورج نکلے گا جو ایک نئی امید لائے گا. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ذکر ہوگا قاتل کرونا کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. قاتل کرونا ایک بار پھر بے لگام ہو گیا ہے. سندھ میں کرونا کا سونامی آ گیا. کیسز میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. سندھ حکومت نے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے سبب ایک مرتبہ پھر پابندیاں عائد کر دی ہیں. احتیاط کرتے تو پابندیاں نہ لگتیں. اب مناؤ عید گھر میں ہی. سندھ بھر میں ریستوران کے اندر بیٹھ کر کھانے پر پابندی لگ گئی. بسز میں 50% مسافر سوار کیے جائیں گے، جبکہ صوبے میں تمام سنیما ہال بھی بند کر دیے گئے ہیں. ساحل سمندر، پارکس اور جم جانے پر بھی پابندی ہوگی. اس ہفتے سے 1 سے 8ویں جماعت تک کلاسز بھی بند کر دی جائیں گی. تاہم 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے اور پھر پابندیوں کا اطلاق 31 جولائی تک ہوگا. معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کراچی میں مثبت کرونا کیسز کی شرح 19% تک پہنچ گئی ہے. شہری اجتماعات سے گریز کریں اور SOPs پر عمل درآمد کریں. جبکہ ملک میں 24 گھنٹوں میں 2500 سے زائد کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس دوران مثبت کیسز کی شرح 5% سے تجاوز کر گئی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی فرحانہ اویس صاحبہ. فرحانہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سندھ میں کرونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. عوام کی نااہلی کہیں گی یا حکومتی پالیسیز اس قابل ہی نہیں ہیں کہ کرونا پر قابو پایا جا سکے؟ جی صفدر، یہاں صورتحال یہ ہے کہ SOPs پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا پھیلنے کی مجموعی شرح 5%، جبکہ کراچی میں 19% سے تجاوز کر گئی ہے. NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 47 اموات ہوئی ہیں اور اب تک مجموعی تعداد جو ہے اس کی وہ 22,679 تک پہنچ چکی ہے. تو NCOC کے مطابق تو کراچی میں 38% جو آکسیجن بیڈ ہیں وہ زیر استعمال ہیں. معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ اجتماعات سے گریز کریں اور SOPs پر سختی سے عمل درآمد کریں. اور انڈس ہسپتال کے ڈاکٹر باری کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں کورونا کی 3 اقسام جو ہیں وہ موجود ہیں. کراچی میں اس وقت برطانیہ، جنوبی افریقہ اور برازیلین ویریئنٹ موجود ہیں اور یہ تینوں ویریئنٹ جو ہیں یہ چینی قسم کی جو وائرس ہے اس سے زیادہ مہلک ہیں اور بہت تیزی سے پھیلتے ہیں. تو سندھ حکومت کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیوں کا نفاذ آج رات سے شروع ہوگا، جس میں ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ کو آج رات سے بند کر دیا جائے گا. اسکولز میں بھی جماعت اول سے 8ویں جماعت تک کے کلاسز بند رہیں گی، لیکن 10ویں جماعت اور انٹر کے امتحانات جو بورڈ کے ہو رہے ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق ہوں گے، جن میں SOPs کی پابندی کرائی جائے گی. تفریحی مقامات جن میں پارکس، واٹر پارک، سی ویو، ہاکس بے وغیرہ شامل ہیں کل سے بند رہیں گے. سینما ہال، انڈور جم اور انڈور گیمز بھی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے مسلسل تاکید
کی جا رہی ہے کہ ویکسینیشن کروائیں، ماسک کا مسلسل استعمال کریں اور اجتماعات سے پرہیز کریں، کیونکہ اسی طرح ہم خود کو اور دوسروں کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جی صفدر۔ بہت شکریہ فرحانہ ویس صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا پابندیوں کے باوجود کراچی کے شہریوں کی جانب سے ایس او پیز کو نظر انداز کرنے کی شکایات سامنے آتی رہی ہیں اور تاحال آ رہی ہیں۔ جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے وہاں بھی ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عوام سے اپیل ہے کہ لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، احتیاط کریں، ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی بچائیے۔ خاندان جیسی نعمت ہر کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی قدر کیجیے، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔